रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में खैर मकदम है आपका। खैर ही की तमन्ना है, खैर ही की इल्तिजा है, खैर ही का जिक्र है और खैर ही की हसरत है। और जब सारी की सारी चीज़ें खैर हों तो फिर रिज़ल्ट भी खैर में ही मिलता है। हिकमत रमज़ान एक ऐसा खासा इरफान रमज़ान का जिसमें दूर दराज से उलमा आते हैं, कदावर शख्सियात आती हैं, पाकिस्तान के उलमा मशाइख जिनसे हर कोई सीखता है। आज वो हमें बिठा कर सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और इनका बड़ापन है। मैं जब भी कहता हूँ कि आलिम है तो वो कहते हैं नहीं, तालिब इल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ट्रांसमिशन को पसंद करने के लिए, अपने सवालात को हम तक पहुँचाने के लिए। आप ही का शुक्रिया अदा करते हुए मैं हिकमत रमज़ान का आगाज़ कर रहा हूँ। आज भी हमेशा की तरह जो शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं वो इंतहाई कदावर है, रासिखून फिल इल्म की एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने पेश करती हैं। सबसे पहले अल्लामा अमीन शहीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? साथ ही हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और यूँ कहिए कि चंद शख्सियात ऐसी हैं इस्लाम में जो नौजवानों के लिए एक बड़ा रोल मॉडल बन के पेश आई हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैर मकदम है आपका। आज का टॉपिक भी बड़ा ख़ास है, इस्लाम और नफास शरीयत, और फिर कैसे लादीनियत को दीनियत के साथ अलहदा किया जाए। बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनको आज बदकिस्मती से डर लगता है इस्लाम के हवाले से कुछ जानने में। हम बहस करते हैं सीखने के लिए तो डरा दिया जाता है, नहीं इस्लाम पे बात नहीं करो, फ़िरका पसंदी पे बात नहीं करो, दूर हो जाओ। लादीनियत की तरफ ये माशरा जा रहा है, कैसे बचें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माशरे के बसने वाले लोगों की दो तरह की नौइयतें हैं। एक वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान घराने में पैदा होते हैं और इसी इस्लामी कल्चर से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते हुए मैदान में कदम रखते हैं। दूसरा वो तबका है जो इब्तदा ही से गैर मुस्लिम घरानों से है और गैर मुस्लिम घराने में उसने तरबियत पाई है, इसलिए उसका ज़ाहिर है इस्लाम से कोई उस तरह का ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने मसलक, अपने दीन, अपनी आइडियालॉजी पर कायम है। जब आप इन दो तबक़ात को अलग करते हैं तो फिर उसके बाद आज जो आपने सवाल उठाया इसका ताल्लुक़ बनता है पहले वाले तबके से। सही, चूँकि इस्लाम पर गुफ्तगू वही करेगा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ होगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप इस्लामी माशरे के अंदर बसने वाले ऐसे लोगों की तादाद गिनना चाहें जो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू से घबराते हैं, तो मेरा ख़्याल है जो लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा समझने लगते हैं और यूनिवर्सिटीज़ से और ख़ुसूसन बाहर के कल्चर से ज़्यादा मुतासर होते हैं और दीन के हवाले से उनका मुताला निस्बतन कम होता है, ऐसे लोग शायद इस तरह की बातें करते हों। वरना पाकिस्तान के अंदर जो गालिब अक्सरियत है वो अहले दीन की है, वो मज़हब पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके में हों, किसी भी मसलक में हों। इसलिए दीन की गुफ्तगू उनको अच्छी लगती है। आजकल जो एक वबा चली हुई है वो है मगरबी कल्चर और मगरबी तहज़ीब को फ़ॉलो करना। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि इस्लाम के चेहरे को इस तरह से मस्ख कर दो कि इंसान इस्लाम का नाम सुनते ही एलर्जी का शिकार हो जाए और इतने फासले पे चला जाए कि इस्लाम की जो मानवी, रूहानी, आफाकी, इंसान साज, वहयानी, इलाही तालीमात हैं उन तालीमात तक पहुँच न सके। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हदफ कार फरमा है। अगर आप इस वक्त मगरिब के कल्चर का मुताला करें तो आपको ये महसूस होगा कि मगरबी कल्चर इस वक्त खोखलेपन का शिकार है। पूरा मगरब यानी बिला इस्तिस्ना उस खोखलेपन को दूर करने का उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। इस्लाम रूह और जिस्म से इबारत है। दीन का बेसिक जो मुखातब है वो इंसान की रूह है, जिस्म नहीं है, जिस्म उसके ज़िम्न में है। मगरिब ने चूँकि दीन को छोड़ दिया है और दीन के मुकाबले में लादीनियत के मज़ाहिर को अपनाया है, तो इसलिए वो जो दीन की फितरी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश और उस तलब को वो पूरा नहीं कर सकते। जब वो पूरा नहीं कर सकते तो नतीजतन हर वो काम करेंगे जिससे उनको थोड़ी देर के लिए तस्कीन मिले। इस वक्त जो मुश्किल मगरिब की है वो यही है कि अपनी शनाख्त यानी इंसानी शनाख्त वो खो चुके हैं। वो अपनी वो शनाख्त खो चुके हैं जिसमें एक मअबूद होता है और एक आबिद होता है और उसके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ होता है जो इस आबिद को मअबूद से न सिर्फ जोड़ कर रखता है बल्कि हयात और ज़िंदगी देता है। जब इस चीज़ से वो महरूम हुए तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने आप को खो दिया।
اپنے آپ کو بھلا دیا. اب وہ بن گئے ایک مشینی انسان. مشینی انسان کی زندگی کا آغاز مشین سے ہوتا ہے اور اختتام بھی مشین پر ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھی رہائش اور اس کے حصول کے لیے صبح سے شام تک تگ و دو اور دوڑ, باغ دوڑ, اسی میں وہ لگا رہتا ہے. لیکن وہ جو اس کی روح کی پیاس ہے وہ تو نہیں بجھ رہی. جب وہ نہیں بجھ رہی تو اس وقت مغرب کی جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اگر آپ تھوڑا سا نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں کہ اس وقت پورے مغرب کے اندر روز ایک کلیسا جس کو آپ عیسائیت کی عبادت گاہ کہتے ہیں اس کو گرا دیا جاتا ہے. اس کی جگہ یا کوئی پارکنگ بن جاتی ہے یا کوئی مارکیٹ بن جاتی ہے یا اس کو پارک بنا دیتے ہیں یا پھر کوئی مسلمان گروپ خرید کے اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیتا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں پورے مغرب کا جو اعداد و شمار انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ روز ایک مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو طرز حیات اور روح کی تسکین کے رستے بتائے ہوئے ہیں اہل مغرب کو اسی میں اپنی بقا نظر آتی ہے. اس لیے مغربی کلچر کو وہ چھوڑ کر تیزی کے ساتھ اسلام میں کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو رپورٹس جرمنی کے حوالے سے میں نے پڑھی, فرانس کے حوالے سے پڑھی, جرمنی کے حوالے سے کسی نے لکھا ہوا تھا بلکہ خود انہی کی اپنی اعداد و شمار کے مطابق, اور فرانس کے حوالے سے بھی, کہ اگلے 35 سے 40 سالوں کے اندر ان ممالک کا سب سے بڑا مذہب اسلام بننے والا ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کھوکھلے معاشرے کے اندر آپ اگر ان کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جو ان کی روح کی حیات کا باعث ہو تو خود بخود وہ معاشرہ لوٹ کے آئے گا اس طرف. ہم یہاں پر اس کے جو روشن چہرہ ہے مغرب کا وہ تو دکھاتے ہیں, تاریک چہرہ نہیں دکھاتے. روشن چہرہ یہ ہے کہ ایک کلچرڈ انہوں نے معاشرہ جنم دیا ہوا ہے اور قانون کی پاسداری ہوتی ہے, یہ اس کا روشن پہلو ہے. لیکن انسانی حوالے سے جو تاریکیاں ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دین ہے. اب چونکہ ان کو یہ خوف ہے اس نظام کو, پورا نظام جو مغرب کا پورا نظام ہے وہ نظام ظاہر ہے استبدادی اور استعماری نظام ہے. مغربی دنیا ہی نے مشرقی دنیا کو ہمیشہ فتح کیا ہے اور وہاں کی چیزیں لوٹی ہیں, اپنے بچوں کو کھلایا ہے اور ان ممالک کے بچوں کو بھوکا رکھا ہے. یہ چاہے آپ انڈیا کے حوالے سے دیکھیں, چاہے آپ عرب ممالک کے حوالے سے دیکھیں, آپ کو اس کی پوری ایک تاریخ ملتی ہے. یا آپ خلافت عثمانیہ کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے دیکھیں, یعنی ان تمام چیزوں میں جو آپ کو بنیادی رول نظر آتا ہے وہ مغرب کا وہ نظام حیات ہے جس میں جنگل کے کسی جانور کی طرح سے وہ باقی جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. مغرب نے یہی کام آج تک کیا ہے اور آج بھی ان کو اگر اپنی بقا نظر آ رہی ہے تو وہ اس میں نظر آ رہی ہے. لہٰذا وہ پھر داعش بناتے ہیں, لہٰذا وہ بوکو حرام بناتے ہیں, لہٰذا وہ النصرہ بناتے ہیں, لہٰذا وہ جا کر پھر مختلف ایسے گروپس بناتے ہیں. پیچھے وہ ہوتے ہیں, فکر ان کی ہوتی ہے, لیکن آگے جو استعمال ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. اب جب یہ مسلمان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پورے مغرب کو اسلام کا جو آئینہ دکھایا جاتا ہے وہ اس طرح کا مسخ شدہ آئینہ ہے. اب اس مسخ شدہ آئینے کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص اسلام کے بارے میں کوئی مثبت جملہ کہنے کو تیار نہیں ہوتا. اب ہمارے یہاں کے جو دیسی انگریز ہیں یا ان کے کلچر کو اپنائے ہوئے دیسی لوگ ہیں وہ بھی اسی کو پھر فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھی اسلام کا تذکرہ نہ کرو, اسلام کی بات نہ کرو, اس لیے کہ اسلام قتل کا نام ہے, اسلام تباہی کا نام ہے, اسلام دہشت گردی کا نام ہے, جبکہ اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اگر کسی نے اسلام کے نام پر یہ کیا ہے تو قصور اس شخص کا ہے, اس دین کا نہیں ہے. اسلام کی سیرت سے عبارت ہے, اسلام قرآن کریم سے عبارت ہے. اگر قرآن اور نبی مکرم دونوں کو آپ جوڑ کر رکھیں تو کہیں پر آپ کو دہشت گردی, ظلم, عدوان, ناانصافی آپ کو کہیں اس کا شائبہ تک نظر نہیں آتا. باقی تمام چیزیں جو ہیں اس کے بعد ہیں. اگر قرآن اور نبی کریم کی سیرت میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ دین یہ ہے, وہ نہیں ہے جو آپ پیش کریں. ٹھیک بجا فرمایا آپ نے اور بہت اچھی بات مجھے لگی. مگر یہاں پہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس ملک کی اکثریت مذہبی ہے, یہ مذہب کا اشتیاق رکھتی ہے یا سننا اور پڑھنا چاہتی ہے, مگر ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی جماعتوں میں مذہبی جماعتیں تو وہ مقام نہیں بنا پاتی ہیں. کیا ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی مسلک نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور بالخصوص میں نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات پیش کروں گا کہ آج
ہمارے نوجوان دو انتہا پسند گروہوں کے درمیان پھنس گئے ہیں. ایک طرف تو وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں کہ جو اسلام کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دور جدید میں ایک انسان کے لیے دین پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. دوسری طرف ایک اور گروہ سیکولر ایکسٹریمسٹ کا ہے, یعنی کہ دو مختلف متضاد سمتوں کے اندر دوڑنے والے گروہ ہیں کہ جن کے درمیان ہمارے نوجوان پھنس گئے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کنفیوژن, بے مقصدیت, غیر یقینیت, ہماری سمت, ہماری ڈائریکشن ہم سے کھو گئی ہے. آپ دیکھیے کہ جب 9/11 کے بعد مسلمانوں کو بالخصوص فنڈامنٹلسٹ, ایکسٹریمسٹ, ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ جیسے طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے, تو اب ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق نہیں, تو لہٰذا اسلام اور ریاست کا بھی کوئی تعلق نہیں, اور پھر پاکستان کی جو روحانی اساس ہے اس کا باقاعدہ انکار کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں, وہ اپنی تقریر اور تحریر میں کیا فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم خود فرماتے ہیں کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ اسلامک آئیڈیالوجی دیٹ ہیز ٹو بی پریزروڈ. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں کہ پاکستان کا مطلب صرف ایک آزادی اور یعنی وہ آزادی کا تصور نہیں جو ویسٹ کے اندر پایا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ ایک اسلامی نظریہ ہے کہ جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. قائد اعظم خود پاکستان کو دا لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دا ورلڈ فرماتے ہیں. قائد اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ پیغام جن نسلوں تک پہنچ رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ پاکستان کو, قائد اعظم کے ورڈز ہیں کہ بل ورک آف اسلام, یعنی پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے, یعنی یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. ہمارے ہاں جو ریلیجن کا ایک تصور ہے کہ وہ سرٹن سیٹ آف بلیفس یا ریلیجیس ریچولز کا نام ہوتا ہے, اور پھر اسے ایک خاص یعنی اسٹیٹ اور چرچ کی جو سیپریشن یورپ میں ہوئی ہے, اور پاپیسی کا جو عہد تھا کہ جس میں انڈلجنسز فروغ کیا جا رہے ہیں, معافی نامے فروغ کیے جاتے ہیں, اور اس عہد میں جب یعنی یورپ کے رینیسنس کا دور ہے اور سائنٹیفک, ٹیکنالوجیکل, فلسافیکل ریولوشن مغربی دنیا کے اندر برپا ہو رہا ہے, اور اس دور میں جو مذہب یعنی یورپ کے اندر موجود ہے اور ریاست اور مذہب کی تفریق ہوتی ہے, تو اسی فارمولے کو پھر پاکستان میں یا اسلامی ریاستوں میں نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو ہمارے لیے اپنی زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں, چاہے ہماری عبادات ہوں, معاملات ہوں, سیاست ہو, معیشت ہو, دفاع ہو, زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, اسلام ایک مکمل ضابطہ ہدایت کے طور پر قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام ہے, یہ یونیورسل ہے, ایٹرنل ہے, لاسٹ ہے, کمپریہنسو ہے اور کمپلیٹ ہے. لہٰذا اس میں کسی قسم کی کمی, کوتاہی, کجی, ٹیڑھ پن کی گنجائش موجود نہیں ہو سکتی. آج ویسٹ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے, اور اویس بھائی اس کے ریسزم کے علاوہ بھی بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں, لیکن دو اسباب کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک ہے کنورژن, کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف, ایسا ہے, بہت تیزی کے ساتھ وہ اسلام کی طرف یعنی آ رہے ہیں, کیونکہ جب ویسٹ نے فریڈم, ہیومنزم, ریشنلزم اور یعنی انسان پرستی کا یعنی کائنات کا مرکز انسان کو قرار دیتے ہوئے جب انسانوں کی خواہشات کی تکمیل اور انسان کو خدا بنانے کی طرف دعوت دی, تو آج انسان کا سکون لٹ چکا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کنورژن بہت تیزی سے ہو رہی ہے. نمبر 2, یورپ کے اندر ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ تقریباً 0.9 تک آ چکا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل تیزی کے ساتھ انہیں پھیل رہی ہے. ہمارے ایک دوست جب کینیا سے یہاں پاکستان میں ان سے میری ملاقات ہوئی, وہ UK کی ایک یونیورسٹی سے ڈاکٹرل تھیسس اپنا مکمل کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے سپروائزر نے ان سے کہا کہ جناب 2005 میں ایک تھا اور آپ بھی ایک تھے, 2009 میں آپ 2 ہو گئے, میں 1 ہوں, 2015 میں آپ 5 ہو گئے اور میں ابھی تک 1 ہوں. تو لہٰذا ویسٹ کے اندر جو اسلاموفوبیا, جو تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی آبادی اس وقت پھیل رہی ہے, اور تیزی کے ساتھ جو کنورژن کا جو سلسلہ جاری ہے کہ لوگ اپنے سکون کی تلاش میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ رہے ہیں. تو لہٰذا میں اگر آپ کے اس سوال کے جواب کو میں کنکلوڈ کروں تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام ایک اپنے اسٹرکٹ سینس میں ایک ریلیجن نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے, ایک ضابطہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ پیش کیا ہے وہ اسلام ہے, اور اپنے ڈائریکٹیو پرنسپلز میں اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یکساں ہیں.
تمام انبیاء نے جو دین پیش فرمایا وہ اسلام ہے. لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ویسٹ میں نہیں رہا تو لہٰذا اسلام اور ریاست کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو یہ محض اس کی جہالت اور لا علمی پر مبنی بات ہوگی، یا وہ دشمن اسلام ہوگا، اس نے اسلام کو اس کے اوریجنل سورسز کے مطابق نہیں پڑھا ہوگا. لہٰذا اسلام کیونکہ ایک ضابطہ ہدایت ہے، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی صورت میں آج دین ہمارے سامنے مکمل ہے. شرق تا غرب، شمال تا جنوب، تمام تر انسانوں کے لیے، جن و انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا پیغام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا. ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے، کمپلیٹ پیکج بھی ہے، اور اس میں سیاست بھی ہے، دین بھی ہے، جہاد بھی ہے، جہاں جہاں جو زاویے زندگی کے ہیں وہ سب موجود ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. علامہ اقبال تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آج کے معاشرے میں بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ علامہ صاحب خاص طور سے کوئی عالم دین اگر سیاست میں قدم رکھے تو ہمارے دل میں اس کا مقام ہٹ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں نہیں تو سیاسی ہو گیا ہے، اب یہ ایک خاص طبقے کا ہو گیا ہے، ایک خاص طرف چلا گیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں؟ کیا ہمارا اسلام سیاسی نظام دیتا ہی نہیں ہے؟ نہیں، مشکل ہماری کچھ اور ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر سیاست دیکھی ہے وہ ہے اصل میں چوری. اچھا. وہ ہے اصل میں ڈاکہ، وہ ہے اصل میں کرپشن، وہ ہے اصل میں لوگوں کو لڑانا، وہ ہے اصل میں لوگوں کے اندر فتنے اور فساد پیدا کر کے اپنا مفاد حاصل کرنا. اس کا نام بن گیا ہے سیاست. صحیح. اس لیے اب بھی اگر آپ پاکستان کی مین اسٹریم لائن کی سیاست کے جو گرو ہیں ان کے بیانات سنیں تو وہ مختلف اوقات میں کہتے ہیں کہ بھئی ابھی چونکہ روزہ ہے اس لیے سیاست نہ کرو. اچھا. یعنی روزہ پاک چیز ہے، سیاست ایک نجاست ہے، تو نجاست کا کام اس پاک مہینے میں نہیں ہے تو وہ بعد میں کرو. ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر کی بات ہے نا، اور یہی چیز معاشرے کے اندر آپ کو رائج بھی نظر آتی ہے. صحیح. اس لیے جس چیز کو آج سیاست کا نام دیا گیا ہے یہ ہے بے دینی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو لڑائیں، آپ لوگوں کو لوٹیں، آپ کرپشن کریں، آپ پیسے بنائیں، آپ اقتدار میں آ کے اس کے نتیجے میں مظلوم کو مظلوم تر کر دیں اور ظالم کو جو ہے اور زیادہ سپورٹ کریں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام سیاست قرار دیتا ہے اس عمل کو جس کے نتیجے میں آپ معاشرے کی فلاح، بہتری، شعور میں ان کی بلندی اور انسان کی اور انسانی معاشرے کی مادی، فکری، معنوی، اجتماعی اور سماجی مشکلات کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھائیں. یہ ہے اسلام کی نگاہ میں سیاست، جس کو معاشرے کی مدیریت اور مینجمنٹ کہا جاتا ہے. صحیح. اب اگر آپ اس معنی میں سیاست کو لیں یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اس لیے عام طور پر جو اہل دین ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ کا سیاست سے کیا کام ہے. جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا کام پاک و پاکیزہ ہے، اور یہ جو لوگ سیاست کے نام پر کرتے ہیں یہ سراپا نجاست ہے. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو آپ مکس نہ کریں. اس لحاظ سے ان کی بات غلط نہیں ہے. اچھا. اس لحاظ سے ان کی بات درست ہے. لیکن جب آپ اسلام کو من حیث سے ایک جامع دین کے دیکھتے ہیں تو پھر اسلام نے جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. صحیح. جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، وہیں پر جہاد کا حکم دیا ہے. صحیح. جہاں پر حج کا حکم دیا ہے وہیں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے. یہ جو اسلام کے اجتماعی احکام ہیں جس میں آپ چور کی سزا کاٹنے کی بات کرتے ہیں، قاتل کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں، کسی لٹیرے کو جیل میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں، یہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہ تصور جو اسلام نے دیا ہے اور قرآن میں موجود ہے، کیا اس کے لیے کسی نظام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. پہلا سوال یہ ہے. اگر اس کے لیے کسی نظام کی ضرورت ہے تو اسی کو اسلام سیاست قرار دیتا ہے. جب آپ قرآن کے نزول اور اس کی تکمیل اور پھر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم نے جہاں پر توحید کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، وہیں پر مسجد میں بیٹھ کر ایک نظام بھی لوگوں کو دیا. سبحان اللہ. کیا آپ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے یا نہیں؟ اگر کرتے تھے تو اسی کو آپ عدالت کہتے ہیں.
سبحان اللہ۔ کیا آپ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے شہر کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے تھے یا نہیں؟ اسی کو آپ دفاع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ چور کی سزا کے لیے کسی کو مقرر کر کے اس کو بھیجتے تھے تفتیش کے لیے یا نہیں؟ اسی کو آپ پولیس کا تفتیشی نظام کہتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو بے ایمانی سے، خرد برد سے اور ذخیرہ اندوزی سے روکنے کے لیے مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں لگاتے تھے یا نہیں؟ اگر لگاتے تھے تو اسی کو معاشرے کے نظم و انصرام کا ذریعہ بننے والا نظام کہتے ہیں۔ اچھا، جب باہر سے اسلامی مملکت اور ریاست پر حملہ ہوتا تھا تو کیا اس کے مقابلے کے لیے نبی کریم فوج بناتے تھے یا نہیں؟ لشکر بناتے تھے یا نہیں؟ بناتے تھے۔ اگر بناتے تھے تو اسی کو اس زمانے میں ڈیفنس کا سسٹم کہا جاتا تھا اور وہ نظام مملکت کا ایک حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو بلا کے صرف محراب میں کھڑا کر دیں اور کہیں کہ تم نماز پڑھو، باہر جانے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے کرو۔ ایسا نہیں تھا۔ آپ نے جو عملی شکل بنائی وہ ایک اسلامی الہی ریاست کی شکل تھی، اور اس ریاست کے لیے جو قانون دیا وہ قرآن کریم کی ان کلی آیات کی تفسیر میں آپ کا عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن اور سنت، قرآن اور اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، آپ کا عمل اور آپ کا فعل، یہ چیزیں جو ہیں مل کر ایک نظام تشکیل دیتی ہیں۔ اس نظام کو ہم نظام الہی کہتے ہیں، اس نظام کو نظام خلافت کہتے ہیں، خلافت اللہ، یعنی یہ لوگوں کی خلافت نہیں ہے، یہ اللہ کی خلافت ہے۔ انی جاعل الناس جاعل فی الارض الخلیفہ، ہاں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو اللہ کائنات کے اندر اپنا خلیفہ من حیث سے خلیفہ انسان کو بنا کر بھیج رہا ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو ایک ایسا نظام حیات دینا جس میں اللہ حاکم اعلیٰ ہو اور اس حاکم اعلیٰ کی نمائندگی میں انسان کی زندگی کے امور کو نظم دے سکے اور ان کو کمال کی طرف سفر کرنے میں مدد فراہم کر سکے، تاکہ وہ انسان اس نظام میں رہتے ہوئے جو نورانی نظام ہے اپنی دنیا بھی بنا سکے اور اپنی آخرت بھی بنا سکے۔ اگر اس کو آپ سیاست کہیں تو پھر یہ واقعی دین ہے اور دین سے جدا نہیں ہے۔ یہ دین کا اسی طرح کا حصہ ہے جس طرح کا حصہ نماز ہے، جس طرح کا حصہ حج ہے، جس طرح کا حصہ روزہ ہے، اسی طرح سے یہ اس دین کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو جا کے قرآن پڑھے۔ قرآن نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، سزاؤں کا تعین کیا ہے، جزا کا تعین کیا ہے، وراثت کی تقسیم کا تعین کیا ہے، جو آپ کے زندگی کے روزمرہ تمام امور ہیں ان کے لیے قرآن نے فی الجملہ اور اجمالی طور پر کلیات کی صورت میں، بعض جگہ جزیات کی صورت میں، اور نبی کریم نے عملی نمونے کے طور پر اس قرآن کی ان آیات کی تفسیر کی صورت میں ایک جامع نظام دیا ہے۔ اس نظام کو جب تک آپ نہیں اپناتے، آپ کا معاشرہ اس سمت میں ترقی نہیں کر سکتا جس سمت میں ترقی کرنے کو خدا کہتا ہے۔ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، خود اس کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہمیں روزی دینے والا بھی ہے، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں نا ہم سے کہ بھئی ہم اس کے عوض کیا کریں۔ جو ہمارے کرنے کا کام ہے اسی کو ہم نظام حکومت کے لیے جد و جہد کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ کا حکم بھی ہے اور قرآن کا منشا بھی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ ہمارے پاس کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ محسن صاحب آپ بتائیے کیسے ہیں؟ ظفر محسن نقوی حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سب کو میرا سلام، اور علماء کرام کو آپ کو دعائیں، اور یہ امین شہیدی صاحب بڑا بہترین ڈیفائن کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری سوسائٹی بہت زیادہ کولیپس کر گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے بیٹا کہ ہم صرف رسوم اور ظواہر پہ مر رہے ہیں، اور بڑا اچھا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یعنی اتنی ملوکیت کے ادوار میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں ایکچوئل دین بھی نہیں دیا گیا نا بیٹا۔ جو دین ہے ہمارا وہ اس کا بڑے پلر ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو ہمیں دور رکھا۔
غلط کار لوگوں کو عزت دی گئی، بدکار لوگوں کو مطلب عزت دی گئی، اور جو صاحب عزت تھے، تو یہ معاشرہ ہمارا کولیپس کر گیا۔ کل میں نے پڑھا تھا مظہر برلاس کا کہ ہم خواتین کی بے حرمتی لاشوں کو نکال کے کی، ہم نے جانے کیا کچھ کیا۔ تو خدا کے واسطے بیٹا ایک آدھ دن اس ایشو کو کنٹینیو رکھیں تاکہ ہمارے ملک میں کچھ سدھار آئے میرا بیٹا۔ ٹھیک، اور یہ اسی طرح بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم نظام حکومت کا تعین کر لیں۔ انداز حاکمیت کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ہم نے تو اسلام کے لبادے میں ملوکیت بھی دیکھی، ہم نے اب نئے رنگ سے جمہوریت بھی دیکھی۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ایک طرز حکومت جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو کیا یہ اسلام کا ہی طرز حکومت ہے اور طرز انتخاب ہے؟ یہ نہیں ہے تو پھر اسلام کا طرز انتخاب کیا ہے؟ اقبال کا ایک شعر اور بھی ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یعنی بظاہر تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ چنگیز کی تاریکی سے زیادہ تاریک پن اپنے اندر رکھتی ہیں۔ میں اس بات کو یہاں سے اٹھانا شروع کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دو حیثیتیں مختلف اندازوں سے بیان فرمائی ہیں۔ ان ریلیشن شپ ود گاڈ ہم عبداللہ ہیں، سبحان اللہ، یعنی ہم جب لا الہ کہتے ہیں تو تمام معبودان باطل کی کہ خدا ہونے کی نفی کر دیتے ہیں، اور الا اللہ کہہ کر اس بات کرتے ہوئے پروردگار عالم کی خلاقیت کا ہم یقین دلاتے ہیں اور اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ دوسری طرف ان ریلیشن شپ ود یونیورس، کائنات کے تعلق کے ساتھ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدیت کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں تسخیر کائنات کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے مکمل فرما دی۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب ایمان ہیں، اعمال صالحہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو الگ بیان کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو الگ بیان کیا، اور ان دونوں کے لیے اطاعت کے صیغوں کو الگ طور پہ بیان کیا گیا۔ لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آئی ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع رکھا گیا۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد کہا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا باہمی طور پر اختلاف ہو جائے چاہے وہ امیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو گویا کہ اسلامی ریاست میں جو ملک کا حکمران ہوگا اس کی تین حیثیتیں ہوں گی، اور تین حیثیتوں کے اندر وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرے گا۔ نمبر ایک، اسے اپنی خدمت سر انجام دینی ہے ایز اے وائسیجرنٹ ٹو آلمائٹی گاڈ، زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا۔ نمبر ٹو، اسے ایز اے سکسیسر ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت میں جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ کے دور میں اسے ایک ماڈل کی صورت میں ہمارے سامنے قائم کیا گیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار خلفائے راشدین وہ ہیں کہ جنہوں نے اس خلافت راشدہ کے ماڈل کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی، ابو داؤد اور دیگر محدثین نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ جو رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو ایک عملی صورت میں ایسے قائم کیا گیا کہ 3 بر اعظموں تک، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں چین سے لے کر شمالی افریقہ تک، شمالی افریقہ سے لے کر یہ خراسان اور افغانستان اور موجودہ دور کا ہندوستان، اور یہ پورا آپ کا جو عربین جو پیننسولا ہے، اس پورے یعنی 3 بر اعظموں کے خطے میں مسلمانوں کی ایک ایسی عظیم اور خوبصورت یعنی ریاست قائم ہوتی ہے کہ قیامت تک آئندہ آنے والے زمانوں میں انبیاء علیہم السلام کے مستفیدین میں آپ کو کوئی اور ایسی ریاست نظر نہیں آتی۔ لہٰذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام
اسلام میں طرز حکومت کیا ہے, اسلام میں طرز ریاست کیا ہے, تو بہت واضح طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ایک ضابطہ ہدایت عطا فرمایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے اس کی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن موجود ہے, اور خلافت راشدہ کے نظام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ماڈل یعنی عطا فرمایا کہ کس طرح سے عملی صورت میں قرآن اور سنت کے اصولوں کو اس روئے زمین پر نافذ کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ علامہ صاحب نے بھی سلطنت عثمانیہ کی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا درد انگیز تاریخ ہے, یعنی تقریباً 550 برس تک جو سلطنت عثمانیہ کی ریاست ہمارے سامنے قائم رہی, اور خلافت عثمانیہ جو 1924 میں ختم ہو رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے بیلکنائزیشن کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے امت مسلمہ توڑ کو. دیا بالکل. یعنی 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی تک کا جو درمیان کا دور ہے یہ کالونائزیشن کا دور کہلاتا ہے. یورپ اور رشیا نے اس روئے زمین پر تمام ہی مسلم ریاستوں کو کالونائز کر لیا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے گئے, حجاز کے ٹکڑے کیے گئے, سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے گئے. پوری امت مسلمہ میں کبھی یہ سوال زیر بحث رہا ہی نہیں ہے کہ کیا اسلام بھی ریاست سے الگ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کبھی یہ سوال ڈیبیٹیبل نہیں رہا, کیونکہ اسلام ہی وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے اوپر حکمران رہے. اور ہم نے یعنی آپ اندازہ کیجئے اویس بھائی کہ اسپین کے اندر ایک ایسی عظیم یعنی ریاست اور ایک ایسا خوبصورت کلچر ہم نے دنیا کو عطا فرمایا ہے کہ جس میں عباس بن فرناس جیسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے رائٹ بردر سے 1000 سال پہلے لوگوں کو ہوا موڑ کر دکھایا. اس میں ابن الحیثم جیسے یعنی لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ لوگوں کو یہ کیمرے جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کی جو بنیادی سائنٹیفک جو اس کی فلسفی ہے انہوں نے پیش فرمائی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ابو بکر رازی جیسے لوگ موجود ہیں, اس میں یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے یعنی دنیا میں سب سے پہلے انسانیت کو سرجری کرنا سکھائی ہے, اور کس طرح سے انہوں نے یعنی بو علی سینا کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, آپ رازی اور ابن الحیثم کو دیکھیں, آپ عباس بن فرناس کو دیکھیں, جابر بن حیان کو دیکھیں. یہ وہ عظیم کلچر ہے کہ جو مسلمانوں کو قرآن و سنت کی نسبت عطا ہوا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا پرابلم لیجسلیشن نہیں ہے, ہمارا پرابلم قانون سازی نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ری انٹرپریٹیشن کے ساتھ پیش نہیں کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا, اور اسی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 9/11 کے بعد تقریباً 70 لاکھ مسلمانوں کا کشت و خون ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا ہے, سیریا میں کس طرح سے یعنی یمن کی صورتحال آپ کے سامنے, فلسطین, کشمیر, برما, یہ تمام تر مسلم ریاستیں. پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید یا زخمی ہو چکے ہیں, اور ان تمام کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کی ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, اور یقینی طور پر آخرت میں بھی دین کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دی جائے گی. یہاں پر میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا کہ جب میری امت ربا کا لین دین کرے گی بے اینا کے نام پر, سود عام ہو جائے گا. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم ڈالر کی وجہ سے یعنی ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ جناب ڈالر 150 148 روپے کو پہنچ گیا جناب, اور ہم ورلڈ بینک اور IMF کے آگے کشکول لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کاش کہ ہم حضور کی صرف اس ایک بات پر عمل کر لیتے کہ ربا حرام ہے. ہمارے آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ ربا حرام ہے. تو ربا کے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام, وی آر ایٹ وار اگینسٹ اللہ اینڈ ہز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا جو ہم نے پاکستان بنتے ہوئے یعنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کیا تھا, تو کس طرح سے ہم اس جنگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر ربا کا میری امت لین دین کرے گی, جہاد کو ترک کر دے گی, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جائے گا, تو فرمایا ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا جائے گا, اور دین کی طرف پلٹنے کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی جو ان کو بچا سکے گی. اور اس لیے دیکھیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا, اور میں اقبال کے نشار پر آپ کے جواب کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. ہمارا یعنی جو زوال ہے وہ عروج میں, پستی بالائی میں علم سے نہیں بدلے گی, قوت عشق سے ہوگا. قوت عشق سے ہر پست کو
بالا کر دے. دہر میں اندھیرا ہے, مشرق میں بھی اندھیرا ہے, مغرب میں بھی اندھیرا ہے. فرمایا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور پھر اقبال نے قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کو اس شعر میں بند کر دیا. فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اویس بھائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اقبال نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک مقام تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کرے تو اللہ پوچھے گا کہ جیسے تم چاہو گے تمہاری تقدیر بنا دیں گے. لیکن اللہ کی رضا کا ایک مقام یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ تم جہاں گیری اور جہاں دادی کی تلاش میں ہو, اتبتغون العزت عندہم, تم ان کفار کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہو. تو اقبال نے اس شعر میں اس بات کو بند کیا ہے. فرمایا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دے گا, جو لکھ دو گے تمہاری تقدیر بنا دی جائے گی. سبحان اللہ. لیکن شرط صرف ایک ہے کہ مصطفیٰ سے وفا کرنی پڑے گی, لازمی ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ نے, فصاحت اور بلاغت کے ساتھ, اور جس طرح سے آپ نے اقبالیات کا منظر ہمارے سامنے کھینچا ہے. علامہ اقبال ہی فرما رہے ہیں, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, اور میں خانہ یورپ کے دستور نرالے, دیتے ہیں سرور پہلے, لاتے ہیں شراب آخر. اچھا, نظام حکومت کی بات چل رہی ہے. علامہ صاحب, جیسے کہ آپ نے فرمایا اسلام کا بنیادی طور سے طرز حکومت تو واضح, انتخاب جمہوری ہے, خلافت ہے, یا پھر وہ کیا طرز ہے جو آج ہم اپنا لیں تو ہمارے پاس بھی ایک ایسا نمائندہ اللہ کی جانب سے آ جائے گا. آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ میرے پاس اس وقت 5 منٹ ہے. چونکہ یہ سوال جو ہے بڑا وسیع سوال ہے. ٹھیک ہے, اگر اس وسیع سوال پہ ہم فکری, نظری اور اعتقادی حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو قرآن اور احادیث کا سہارا لینا پڑے گا, اور وہاں سے آپ کو وہ اصول بیان کرنے پڑیں گے. اس کے بعد جب آپ عملی سیرت اور صورت کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام, اور پھر اس کے بعد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کے تمام واقعات کو یک کے بعد دیگرے سامنے رکھنا پڑے گا. میں یہاں پر خلاصتاً ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ روایت اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں مشترک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. اچھا, انہوں نے پہلے بھی عرض کی تھی. ہاں, یہ موجود ہے, ظاہر ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, سنن ابی داؤد میں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی متعدد جگہوں میں اس طرح کی روایات موجود ہیں. عدد معین ہے, مصادیق میں اختلاف ہے, لیکن اہل سنت کا ایک گروہ ائمہ اہل البیت کو بھی ائمہ اہل البیت کو ہی سمجھتا ہے, لیکن ایک بڑا گروہ کہتا ہے نہیں, خلافت راشدہ کا جو تصور ہے وہی ہے. بہرحال تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ اہل البیت کے ائمہ کے حوالے سے ہی ہے. لیکن ایک بات پر, اس اختلاف کے باوجود ایک بات پر دونوں کا اتفاق ہے, وہ یہ ہے کہ جو آخری خلیفہ ہے وہ مہدی ہے, اور وہ من اللہ ہے. ٹھیک ہے, خوبصورت. یہ دونوں کا اتفاق ہے, ایسا ہی ہے نا. یعنی تشیع کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آخری خلیفہ جو ہے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے, اور اہل سنت کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی ہوں گے. اچھا, اب آپ دیکھیے, حضرت امام مہدی آ کر کیا کریں گے؟ نماز پڑھائیں گے, روزہ رکھوائیں گے؟ نظام حکومت نہیں, وہ پوری کائنات کے لیے, پوری زمین کے لیے, تمام عالم انسانیت کے لیے نظام حکومت لے کر آئیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو, حاکمیت کو زمین پر قائم فرمائیں گے. یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاونت اور ان کی مدد سے وہ جب آئیں گے تو زمین پر عدل کی حکومت قائم کریں گے, انصاف کی حکومت قائم کریں گے, اسی طرح جس طرح سے اس سے پہلے ظلم کی حکومت ہوگی. اس وقت آپ پوری کائنات میں دیکھیں ظلم کی حکومت ہے, یہاں تک متفق ہے سب. ٹھیک ہے, شیعہ اور سنی دونوں کا یہی عقیدہ ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو اس طرح سے ہوگا.
اچھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے, حسنی حسینی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں پیچھے نہیں جا رہا اس لیے کہ اس پر جو ہے بہت ٹائم لگ جائے گا. میں آخر میں آ رہا ہوں جو آج ہمارے دور کا مسئلہ ہے. ہم اب نظری اور فکری طور پر منتظر ہیں ایک ایسے خلیفہ کے, ایک ایسے امام کے, ایک ایسے اللہ کے جانشین کے, خلیفہ یعنی اللہ کا جانشین, ٹھیک ہے, ایک ایسے جانشین کے جس نے آ کر یہ فریضہ نبھانا ہے جو انبیاء کا تھا, جو صلحاء کا تھا, جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی. یہاں تک سب کا اتفاق ہے کہ وہ آئیں گے. اس بات پر اختلاف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے, اس پر اختلاف ہے. لیکن اس میں بھی اہل سنت کا ایک گروہ تشیع کے ساتھ ہم عقیدہ ہے کہ نہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. بلکہ آج کے معاصر علماء میں بھی بعض علماء کا یہ خیال ہے, جیسے ڈاکٹر اسرار احمد تھے, وہ کہتے تھے نہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ دور ان کے ظہور کا دور ہے اور ہم اس کے قریب جا رہے ہیں. یعنی اہل سنت اور اہل تشیع میں اس حوالے سے یعنی امام مہدی کے حوالے سے مشترکات بے تحاشا زیادہ ہیں. میں ان کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں وہ پیدا نہیں ہوئے, وہ پیدا ہوں گے. اب یہاں پر ایک سوال ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے سب مل جائیں, تشیع, تسنن, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سب کے سب, زیدی, جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں سب مل جائیں, مل کے تمام علماء کو بھی جمع کر لیں اور سب مل کر ان میں سے کسی ایک فرد کا انتخاب کریں اور کہیں کہ یہ مہدی ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ممکن ہے؟ نہیں ممکن. کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے نا. اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آخری مہدی جو خلیفۃ اللہ ہے اس کا تعین اللہ کی طرف سے ہے, تو پہلے کا تعین کا اختیار بھی اللہ کی طرف سے ہے. فرق یہ ہے سر. البتہ اس کا تعلق جو ہے یعنی نظریات سے اور فہم سے ہے. یعنی میں اس میں یہ ایک علمی بحث ہے نا, یعنی فرقہ وارانہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی اس کی رائے لینا علمی بحث ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ کے تعین کے حوالے سے آپ کا فہم دین کیا کہتا ہے اور اہل البیت نے جو فہم دین ہمیں دیا ہے وہ کیا کہتا ہے. یہ فہم دین کا اختلاف ہے. لیکن اگر ابتدا میں اختلاف ہے تو انتہا میں دونوں ایک ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ نہیں وہ من جانب اللہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرا خیال ہے اسی پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھی دلیل یہ تھی کہ جب انتہا میں یکسوئی ہے تو پھر میں علامہ صاحب کی بات میں اس کا اضافہ کروں کہ اصل میں بنیادی ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں ان تمام تر معاملات کو عقیدہ امامت کے تحت دیکھا جاتا ہے, جبکہ ہمارے ہاں اہل تسنن میں جب آپ نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ خلافت کا اور خلافت کا جو خلافت راشدہ کا جو تصور ہے وہ بالکل ایک مختلف ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور پھر آپ کے بعد جو پہلی مرتبہ یعنی جس شخصیت کو امیر المومنین کہا گیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور ہمارے ہاں خلافت کی ترتیب اسی اعتبار سے, جبکہ عقیدہ امامت میں اور خلافت میں یقیناً اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے. اب اس میں صرف ایک وضاحت کر دوں, یعنی جو فرق ہے نا وہ لفظ میں ضرور ہے امامت اور خلافت, لیکن منصب کے لحاظ سے دونوں کا جو تصور ہے وہ ایک ہے. یعنی وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں وہ خلیفہ ہے, جانشین ہے رسول کا, آپ یہی کہتے ہیں نا, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو رسول پاک کے بعد ہوں گے وہ جانشین ہوں گے رسول پاک کے. مصداق میں اختلاف ہے کہ تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو آپ چاہے خلیفہ کہیں, چاہے ولی امر کہیں, چاہے امام کہیں, یعنی وہ شخص جو اسلامی معاشرے کا حاکم ہے اس کے انتخاب کا اختیار کس کو حاصل ہے. یہاں پر اختلاف ہے تشیع اور تسنن اس میں, ورنہ خود اس منصب میں لفظوں کا اختلاف ہو سکتا ہے, اصطلاح کا اختلاف ہو سکتا ہے, اصطلاح کا, لیکن فرائض ایک ہی. ہاں اس میں دیکھیں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ عقیدہ امامت جو ہے وہ بالکل ایک الگ مختلف چیز ہے, اور علامہ صاحب میرا خیال ہے اس بات کی تائید کریں گے. اور خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل ایک الگ, نہیں فرائض بھی الگ ہیں. یعنی عقیدہ امامت اور خلافت میں ایک بہت بڑا فرق ہے, اور یقیناً وہ عقیدے کی حد تک ایک فرق ہے, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اور علامہ صاحب یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے. یعنی ایک بنیادی فرق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں جو 12 خلفاء کی جو بھی ترتیب بیان کی جاتی ہے, ہمارے ہاں آپ اگر کسی بھی امام کا یعنی اہل بیت میں سے اگر کسی کو منصب امامت ملا ہے یا نہیں ملا, تو ائمہ اہل بیت کی منصب امامت کے تعین میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. لیکن یقینی طور پر اگر کوئی کسی کی امامت کا انکار کرے گا تو وہ
دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں پائے گا. تو عقیدہ امامت اور خلافت میں یقیناً بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں, لیکن میں آپ کے اس کور کویشچن کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ طرز حکومت کیا ہے, جی اور یعنی سلیکشن کیسے ہوگی اور اس کا انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو ہمارے ہاں اہل تسنن کے مطابق ہم کسی امام کے منتظر نہیں ہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر روئے زمین پر دین نافذ ہوگا. اچھا, یعنی ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ خلافت راشدہ کے عہد کے بعد اگرچہ یعنی امام حسن کی خلافت کے اگر 6 مہینے آپ اور لگا لیجیے تو اس کے بعد سے ملوکیت کا بالاتفاق جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے عہد کا تعین فرما دیا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جزوی طور پر کہیں آپ کو امت مسلمہ میں ایسی شخصیات ضرور ملتی ہیں, جیسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت سلطان نور الدین زنگی ہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں, محمود غزنوی ہیں. یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جزوی طور پر اپنے خطوں میں کہیں نہ کہیں اسلام کا نفاذ ضرور کسی نہ کسی جزوی صورت میں کیا ہے. تو ہم اسلام کے نفاذ یا اقامت دین کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو ہمارے ہاں جو اقامت دین ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, تو اقامت دین کے لیے امامت کا عقیدہ ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے. وہ کسی بھی دور کے اندر کوئی بھی امت مسلمہ کا حکمران, جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی اور کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے مطابق ہی بنایا جائے گا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 31 میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو کمپیٹیبل کرنا ضروری ہے. پھر طرز حکومت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا. جو اشارے تھے اس کی بنیاد پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنا دی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو باقاعدہ ان کا نام لے کر منتخب نہیں کیا, لیکن فرمایا کہ اگر ان کا انتخاب کوئی کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کی شورا کے اوپر ہے. الگ الگ طریقے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ, حضور کے نائب اور مسلمانوں کے یعنی ریپریزنٹیٹیو کے طور پر خدمت سر انجام دینی. اب اس کا قدیم دور میں طریقہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ بیعت لیا کرتے تھے. اگر دور جدید میں آپ اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں, بیعت کا متبادل کوئی طریقہ اختیار کر لیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے طرز حکومت کے انتخاب سے زیادہ, یعنی خلیفہ کون ہوگا, امیر کون ہوگا, صدر کون ہوگا, وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوگا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ زمین پر حکومت کس کی ہوگی. تو لہٰذا مین میڈ لاز جو ہوتے ہیں تو یقیناً جو پارلیمنٹ ہے, جمہوری طرز حکومت ہے, قائد اعظم کا آرٹیکل ہے وہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے, ویسٹرن ڈیموکریسی انسوٹڈ فار انڈیا. ٹھیک. تو مغربی طرز جمہوریت وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمیں وہ نظام حکومت سوٹ کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کیا نظام ہوگا کہ جس کا نفاذ ہوگا. ان الحکم الا للہ, تو وہ قرآن اور سنت کا وہ نظام ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. ناظم کا تعین ہونا ضروری نہیں ہے, نظام کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان